बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और हम, और मैं हूं एहसन उमर। नाज़रीन, एक कीवर्ड है सोशल एक्टिविज़म। आजकल बड़ा ट्रेंड में, बहुत आपने इसका नाम सुना होगा। अक्सर लोग तो अपने प्रोफाइल के बायो सेक्शन में अपने नाम के साथ सोशल एक्टिविस्ट भी ऐड कर रहे होते हैं। कहीं पे किसी ने यूथ एक्टिविस्ट अपने नाम के साथ ऐड किया होता है। तो ये सोशल एक्टिविज़म है क्या? ये कौन होते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं? ये किन इवेंट्स में हमें नज़र आ रहे होते हैं? इनका पर्पस क्या है? इनके पीछे इनके मकासद क्या होते हैं? आज के प्रोग्राम में उसकी सही डेफिनेशन को जानने की कोशिश करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से कम्युनिटी को, ख़ास तौर पे यूथ को, हम सोशल एक्टिविज़म की तरफ ला सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे सोसाइटी को हम इसके थ्रू पहुंचा सकते हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है प्रोग्राम में मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्कॉलर हैं, साथ ही अज़ान इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी हैं और लीड इंस्ट्रक्टर भी हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप इनको देखते रहते हैं और सोशल मीडिया पर तो इनकी काफ़ी वीडियोस वायरल भी रहती हैं। लाइव दीन हो, मशकीज़ा हो या मेमार हो, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी रहे हैं। तो आपकी मुलाकात हम कराने लगे उस्ताद काशिफ़ नसीम दिलकुशा साहब से। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए और ख़ास तौर पे इस डिफरेंट टॉपिक के लिए, क्योंकि हम अब तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसकी नौइयत ज़रा मुख्तलिफ रही। इस दफ़ा हम सोशल एक्टिविज़म को भी लेकर आ रहे हैं ताकि लोग सही डेफिनेशन इसकी समझ सकें और जो फिर सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहता है वो सही गाइडलाइन के साथ इस फील्ड में आ गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ सोशल एक्टिविज़म? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों के लिए निकाले गए हो। तअमुरून बिल मारूफ, तुम अच्छाई का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुरे कामों से रोकते हो। एक मुसलमान के लिए तो उसका मुसलमान होने का पर्पस ही अल्लाह ने डिफ़ाइन ये किया है कि तुम्हें सोशली एक्टिव होना है। सही। क्योंकि अल्लाह ताला अगर ये फरमाते हैं ना, उखरिजत मिनन्नास, तुम लोगों में से निकाले गए हो, तो बात ख़त्म हो जानी थी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो। अच्छा, सही। और सोशली एक्टिव होने का माना यह है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं, वहाँ आप एक्टिव हो मुख्तलिफ़ सोशल इश्यूज़ के ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी पॉलिटिक्स में एक्टिव हो, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो है वो किसी ख़ास फील्ड में एक्टिव हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में होना चाहिए। सही। और जब आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में होगा तो आप ऑब्वियसली एक्टिव होंगे तो होगा। तो इस्लाम तो हमें इनकरेज करता है कि आप सोसाइटी का पार्ट बने, उसमें अच्छा रोल प्ले करें। आज हम कहते हैं ना कि जी कोई भी माशरा, कोई भी सोसाइटी, कोई भी मुल्क इसलिए तबाह नहीं होता कि उसमें बुराई बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। वो इसलिए तबाह हो जाता है कि उसमें से अच्छे लोग अच्छे काम करना छोड़ देते। सही। तो अगर अच्छे लोग सोशली एक्टिव होंगे तो यकीनन वो अच्छी बात करेंगे, अच्छे कामों की तरफ लोगों को दे के जाएंगे, अच्छी चीज़ों की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाएंगे। तो ये तो मस्ट है हमारे लिए। ठीक है। और अच्छे लोग हमेशा से मुट्ठी भर ही रहें। जी। लेकिन बात वही है कि जब वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और कम से कम अपने लेवल पर जो कंट्रीब्यूशन होती है वो सोसाइटी के लिए कर सकें। तो इसका मतलब सोशल एक्टिविज़म से ये बात समझी जाए कि सोसाइटी के लिए जो बेनिफिशियल काम आप कर रहे हैं, जिसके लिए दीन में भी अहकामात जारी किए गए, तो उस गाइडलाइन को लेना। अच्छा, दीन इस्लाम की जब हम बात करते हैं तो फिर ज़ाहिर है ये कॉन्सेप्ट कोई नया तो नहीं है, ये पहले दौर से चलता हुआ आ रहा होगा। इसकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, इसका नाम मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये ज़रूर एक्टिविटी परफॉर्म होती रही होगी। तो जब हम बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की या असहाबा कराम का जो तर्ज़ अमल रहा इस हवाले से, उसमें हमें क्या एग्जाम्पल्स मिलती हैं? लेकिन जी अगर आप कुरान करीम का मुतालिया करें तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन उम्मत करार ही इसीलिए दिया कि हम लोगों के लिए निकाले गए, यानी हमें लोगों के लिए कुछ करना है, अपनी ज़ात से बढ़कर सोचना है। नंबर एक। नंबर दो, इस कॉन्सेप्ट को भी सही कर लें कि जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, इससे मुराद सिर्फ इस्लाम की इबादत और इस्लाम की जो चीज़ें हराम है वो नहीं है। अच्छा। कि अल्लाह इस्लाम की इबादत की तरफ लोगों को बुलाओ या तुम गुनाहों को जो अल्लाह ताला ने हराम करार दी चीज़ें उनसे रोको, बल्कि इससे मुराद ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। इससे मुराद भलाई है। उस भलाई में नेकी भी आती है, उस भलाई में अच्छाई भी आती है। यानी मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में गटर बह रहा, तो वो जो गटर साफ करने का काम है ना, वो भी इसी भलाई के अंदर आता है। तामुरून बिल मारूफ, वो मारूफ है। सही। अगर आपकी गली आपके मोहल्ले में बच्चे जो हैं वो ड्रग्स का शिकार हैं, आप उनको ड्रग्स पीने से रोक रहे हैं, तो ये ड्रग्स पीने से रोकना, उसके लिए कोई कैंपेन करना, उसके लिए बच्चों के पास जाना, उनको किसी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना ताकि उनके करीब होकर उनको आप समझाएं, ये भी बुराई से रोकना है और अच्छाई की तरफ बुलाना है।
تو پہلے تو یہ اسلام کا یہ کانسیپٹ سمجھ لیں. قرآن کریم کی طرف آئی ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا. شعیب علیہ السلام کی قوم ایک گناہ کے اندر مبتلا تھی جس کو کہتے ہیں تطفیف. اچھا. تطفیف یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈنڈی مارتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اپنی اس میں ڈنڈی مارنا. دکان والے نے ڈنڈی مار لی. ڈنڈی مار. اچھا ڈنڈی جو ہوتی ہے نا وہ یہ نہیں ہوتی کہ اگر آپ پھل لینے گئے اور آپ نے 1 کلو سیب لیا ہے تو آپ کو آدھا کلو دے رہا ہے. اچھا. وہ 700 گرام نہیں, وہ ڈنڈی ہوتی ہے وہ آپ کو 950 گرام دے رہا ہے. اچھا. یہ ڈنڈی ہے, اس کو تطفیف کہتے ہیں. اور یہ بیماری تھی شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اوفل میکیالا, اپنے جو پیمانے ہیں میجرمنٹ کے اسکیلز ہیں ان کو پورا کرو. والمیزانہ, اور جو ویٹ کرنے کے ناپنے کے آلے اور جو ویٹ کرنے کے ترازو ہیں ان کو پورا کیا کرو. ولا تنقصوا المکیال, دیکھو اس میں کوئی کمی نہ کیا کرو, کیونکہ وہ ڈنڈیاں مارتے تھے. وہی ڈنڈیاں مارتے تھے. اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین اتار دی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَنَّهُمْ يُخْسِرُونَ, یعنی وہ لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں, جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی بڑا گناہ ہے. اچھا. انتہائی بڑا گناہ ہے. تو یہ دیکھیں شعیب علیہ السلام ان کو اللہ کی توحید کی طرف تو بلاتے تھے, لیکن شعیب علیہ السلام ان کو اس سوشل ایول سے روکتے تھے, یعنی سوشلی ایکٹیو تھے کہ تو سوسائٹی میں گڑبڑ نہیں کرنا, سوسائٹی میں تمہیں اچھائی کرنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑا, نبی بننے سے پہلے ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں حلف الفضول. اچھا. حلف الفضول یہ تھا کہ مکہ میں ایک شخص کاروبار کے لیے آیا, ٹریڈر آیا, کیونکہ مکہ میں منڈیاں لگتی تھی. اچھا. لوگ آ کے مال بیچتے تھے. مکہ میں فیکٹریز نہیں تھے, مکہ میں ایگریکلچر نہیں تھا. مدینہ میں ایگریکلچر تھا, مکہ میں نہیں تھا. مکہ تو پہاڑی علاقہ تھا, تو وہاں بازار لگتے تھے. تو لوگ مختلف ملکوں سے, شہروں سے آتے تھے, اس بازار میں آ کے اپنا سٹال لگاتے تھے یا اپنا سودا بیچتے تھے. تو ایک شخص آیا, اس نے وہاں کے کوئی سودا بیچا. جس قریش یا مکہ کے سردار نے وہ سودا خریدا, اس نے اس کو پیسوں میں ٹال مٹول شروع کر دی. اچھا. اس شخص نے پریشان ہو کر اشعار کہنے شروع کر دی, کیونکہ وہ دور تھا ادب کا. اس نے کہا میں ادھر آیا, میرے ساتھ یہ ہوا. جب مکہ کے سرداروں نے سنا تو ان کو بڑی تشویش ہوئی کہ یار یہ تو ہماری کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے. انہوں نے اپنی پارلیمنٹ جو دار الندوہ کہتے تھے وہاں پہ یا کوئی جگہ پہ ایک مجلس منعقد کی, اور وہاں پہ مکہ کے بڑے سردار جمع ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین تھے وہ بھی جمع ہوئے. اچھا. وہ بھی تشریف لائے, اور وہاں آ کے ان سب نے فیصلہ کیا کہ یہ جو آدمی مرثیہ پڑھ رہا ہے اور اپنا دکھ سنا رہا ہے, اس کی ہم نے داد رسی کرنی ہے, اس کی پرابلم کو ریزالو کرنا ہے, اور اس سردار سے جو اس کے پیسے کھائے بیٹھا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کے پیسے واپس کرو. اچھا. اس معاہدے کو کہتے ہیں حلف الفضول. اب یہ کیا کام ہے؟ یہ سوشل ایکٹیویزم ہے کہ وہاں کے لوگ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے کہ بھئی ہمارے معاشرے میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم نے زیادتی کا ازالہ کرنا اور آئندہ ایسا نہیں ہونے دینا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن گئے, اس وقت نبی بننے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا کہ اگر آج بھی مجھے حلف الفضول جیسے معاہدے کے لیے بلایا جائے, یعنی وہاں پہ کفار بھی بیٹھے ہیں, مشرکین بھی بیٹھے ہیں, میں وہاں جاؤں گا اور لوگوں کی مدد کروں گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لوگوں کی مدد کرنا, ان کی مشکلات کو دور کرنا کتنا بڑا اور عظیم کام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے طبرانی کی, جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اپنی اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کو کوئی کام ہو اور میں اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں. اللہ اکبر. آپ سوچیں اب یہ کیا ہے؟ یہ سوشل ایکٹیویزم ہے کہ آپ نے اپنے اس بارے میں نہیں سوچنا, آپ نے لوگوں کے بارے میں سوچنا. جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس سوسائٹی میں آپ نے خیر کا کام کرنا ہے. اچھا اب یوں بھی دیکھیں نا, تو مثال کے طور پہ اگر میں جس محلے میں رہتا ہوں, اگر میری گلی میں گٹر بہ رہا ہو اور میں کہوں جی میں کیوں صاف کراؤں, میں کیوں پیسے دوں, میں اسی سوال پہ آنے والا تھا کہ وہ میں کیوں کروں. وہ کہتے ہیں میرا کام تھوڑی ہے, یہ تو حکومت کا کام ہے, یہ تو جو آپ کی لوکل باڈیز ہیں ان کا کام ہے, وہ یہ کام کریں گے نا. میں کیوں بھائی صاف کروں, میں کیوں اپنی جیب سے دوں, میں تو ٹیکسز دے رہا ہوں. تو یہ میں کیوں والا ایلیمنٹ کیوں ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ کہ آپ اگر یہ کہیں جی میں نہیں کرتا اور کوئی بھی نہیں کرے گا, تو ذرا سوچئے جب آپ اپنے گھر جائیں گے تو آپ کی گاڑی میں, آپ کی جو بھی آپ کے پاس ٹرانسپورٹ ہے, اس کے ٹائروں میں وہ گند کیچڑ لگ کے آپ کے گھر میں جائے گی.
اس کیچڑ کی وجہ سے جو مچھر مکھی اور بیماریوں کی وہ اس کا بھی آپ شکار ہوں گے. آپ کا گھر تو نقصان زمین آپ کو بھی موجود ہوا ہے ہے نا اس سے. جو جب آپ اپنے گھر جا رہے ہوں گے تو بو آپ کو بھی آئے گی, آپ کے مہمان آ رہے ہوں گے بو ان کو بھی آئے گی. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ عقل کے خلاف ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہ کریں. دوسرا ایک مسکانسیپٹ ہماری یہ جس کے لیے میں نے آپ کو شروع میں ہی تصحیح کی اس بات کی کہ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر کا کیا معنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہم خرچ کریں گے گٹر لائن صحیح کرنے کے لیے, یہ پیسے ڈاؤن دا ڈرین ختم ہو گئے. بھائی یہ صدقہ ہے, یہ آپ کے نبی کی سنت ہے, یہ آپ کے انبیاء کی سنت ہے, یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے, یہ ضائع نہیں ہو رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ صدقہ ہے. اب اگر آپ مال سے وہ کر سکتے صدقہ کیجئے, اپنا ٹائم دے سکتے ہیں ٹائم دیجئے. ٹھیک ہے. تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں کہ پہلی بات کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. دوسری بات اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کی طرف سے نیکی ہوگی. اور ہم اگر ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دیں گے تو کام نہیں بنے گا. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. ہر ملک کے اندر کنزیومرز کی سوسائٹیز اور آرگنائزیشنز بنی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کو ہائی لائٹ کر رہی ہوتی ہیں, بھئی یہ آپ ایسے کریں, یہ آپ ایسے کریں, ہمیں پرابلم ہو رہی ہے, ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ہم آلریڈی پسماندہ ہیں, ہم آلریڈی انڈر ڈیولپ کنٹری, اور ہم نے ہر چیز حکومت پہ ڈال دی. ہر چیز حکومت پہ ڈالنا ایگزیکٹلی یہ بالکل ٹھیک نہیں کہ آپ ہر چیز حکومت پہ ڈالتے ہیں. دنیا بھر میں ہمیں ایگزامپلس ملتی ہیں جہاں پر لوگ سوشلی بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. مزید ہم اس پر بات کریں گے. میں چاہتا ہوں پروگرام میں چونکہ وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا, ہم بریک سے واپس آئیں اور آ کر جو پھر اس حوالے سے چیزیں اور امپورٹنٹ چیزیں رہ گئی ہیں اس پر بھی بات کریں. تو کہیں مت جائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور ہم. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح دنیا کے دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پر لوگ سوشلی انگیجڈ ہوتے ہیں, اپنی سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بغیر اس تھاٹ کو ذہن میں لائے ہوئے کہ بھائی حکومت کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. لیکن ہمارے یہاں جب بھی کوئی شخص کوئی اچھا اسٹیپ لینے بھی جائے یا اس کے ذہن میں اچھی سوچ بھی آ جائے تو اس کے برابر والے جو ہیں یا اس کے پڑوسی جو ہیں یا اس کے محلے والے جو ہیں یا اس کی کمیونٹی کے جو لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ تمہارے کرنے کا کام تھوڑی ہے, یہ تو حکومت کے کرنے کا کام ہے. تو اگر حکومت نہیں کری جس کی ذمہ داری بنتی ہے تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے. تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے, ایک تو یہ جو ہمارا کہہ لیں کہ کلچر بن گیا ہے سامنے والے کو روکنے کا کہ خود تو ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے لیکن دوسرے کو بھی روک رہے ہوتے ہیں. تو نہ خود کا اچھا کام کرو نہ دوسرے کو کرنے دو, یہ جو ایک کلچر ہمارے یہاں آ گیا ہے, اس چکر میں سوسائٹی کا تو کہیں سے بھلا نہیں ہو رہا. اور حکومت نہیں اگر کرنا ہوتا تو ظاہر ہے پھر تو یہ مسئلہ جنم ہی نہیں لیتا, یہ حکومت یہ کام کر چکی ہوتی. تو پھر یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں پرائمریلی تو اگر آپ دیکھیں گورنمنٹ کے سسٹم کو تو ہمیں کہیں گے کہ بھئی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی, لیکن اوبویسلی ہم بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے میں یعنی میرے گھر کے اندر آنے کے لیے گلی ہے روڈ کے ساتھ, اس گلی کے ادھر ایک کٹ ہے اور ادھر ایک کٹ ہے. ٹھیک ہے. رائٹ وے یہ ہے کہ آپ آگے سے گھوم کے آئیں گے اور کٹ لے کے یوں آئیں گے, اور رانگ وے یہ ہے کہ آپ یوں آئیں گے اور رانگ وے آئیں گے. آپ یقین کیجئے میں حیران و پریشان ہوں, میں حیران و پریشان ہوں کہ میرے محلے میں ماشاءاللہ دیندار لوگ بھی رہتے ہیں, دنیاوی طور پر ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ بھی رہتے ہیں, بڑے اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں, نمازی ہیں, نیکی کام کرنے والے, محبت سے ملنے والے, لیکن وہ رانگ کٹ لے کر آتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا اور میں حیران پریشان ہوں کہ یار صرف 10 سیکنڈ کا فرق آئے گا, لٹرلی 10 سیکنڈ کا فرق آئے گا, لیکن آپ اپنی جان کی بھی حفاظت کریں گے. دوسرا اب ایک آدمی یوں نکلا, مثال طور پہ میں نے اگر باہر نکلنا ہے روڈ پہ آنا ہے تو میں ادھر دیکھوں گا نا, میں ادھر تو نہیں دیکھوں گا. میں ادھر دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں, جیسے ہی میں آیا ادھر سے وہ بھائی صاحب آ گئے اور انہوں نے میری گاڑی مار دی. اور یہ ہوا ہے میرے محلے میں کئی دفعہ ہوا ہے. لوگ جھگڑے ہو رہے ہیں, لوگ گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں, لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اب مجھے بتائیے ادھر گورنمنٹ بیچاری کیا کرے گی؟ ہمارے یہاں لیٹر کتنا ہم کچرا پھینکتے ہیں, کتنا ہم کچرا پھینکتے ہیں. اب کچرا میں پھینک رہا ہوں نا, میں نہیں پھینکوں,
میں کچرا اگر میں گاڑی میں ہوں تو گاڑی میں ایک میں تھیلی رکھ لوں جس میں کچرا جمع ٹریش کروں, بن چھوٹا سا رکھ لوں, ہاں ٹریش بن رکھ لوں, کوئی بیگ رکھ لوں, اس میں رکھ لوں, گھر میں اترتے ہوئے پھینک دوں. میں اپنے گھر کے باہر کچرا نہ پھینکوں, میں پارک جاؤں تو وہاں کچرا نہ پھینکوں. یقین کیجیے میں صبح جب بھی منڈے کے دن واک کرنے پارک پہ جاتا ہوں تو پارک میں ٹریش ہی ٹریش ہوتا ہے. وہ کون ٹریش کرتا ہے؟ گورنمنٹ آ کے پھینکتی ہے, جن آ کے پھینکتے ہیں, پرندے آ کے پھینکتے ہیں. نہیں, یہ میں اور آپ پھینکتے ہیں. اب بیچاری گورنمنٹ کیا کرے گی؟ چل جس قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے, اتنے استعمال تو نہیں کرنا چاہیے لیکن صرف اپنے دل کا حال کے جاہل ہوں اور بد تہذیب ہوں, تو ظاہری بات ہے جو ہمارے حکمران ہیں کوئی باہر سے تو نہیں آتے, وہ بھی ہم میں یہیں سے آتے ہیں. تو کل ہمارے یہیں سے لوگ جائیں گے, تو ہم آج اپنے بچوں کی اور اپنی اچھی تربیت کر لیں تو کل جو ہے وہ لوگوں کے کام آئے گا. ٹھیک ہے, یہ تمام باتیں جو ہم نے کی, اس سے ایک چیز سامنے آئی کہ سوشل ایکٹیوسٹ بننے کے لیے کوئی آپ کو الگ سے ڈگری کی یا سرٹیفکیٹ کی یا کسی آرگنائزیشن کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ اپنے اپنے طور پہ اپنے ایون گھر میں رہ کر بھی سوشل ایکٹیویزم کا پارٹ بن سکتے ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ کہلا سکتے ہیں. اپنی سوسائٹی کے لیے کوئی اچھا کام کرنا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور آپ دوسروں کے لیے آسانی کا باعث بنے, یہی سوشل ایکٹیویزم اب تک ہم نے ڈسکس کیا. اب اس میں جب ہم دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں, دا ادر سائڈ آف دا اسٹوری, کہ کچھ لوگ صرف ایک اپنے نام کے ساتھ لیبل لگانے کے لیے, آج کل یہ ٹرم بہت زیادہ فیشنیبل بن گئی ہے نا. کون ہے بھائی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, پروگرام میں کون آ رہا ہے بھائی, وہ پینل کے اندر سوشل ایکٹیوسٹ موجود ہیں, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے اور وہ آ رہے ہیں. تو اس میں اگر اپنی شہرت کو بھی کیش کروایا جائے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے آپ اچھا کام کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اس میں دکھاوے والا ایلیمنٹ, تو ایک بڑی ڈیبیٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں آپ دکھاوا بھی تو کر رہے ہیں. پھر دوسری طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اگر میں دکھاوا نہیں کروں گا تو پھر میرے بارے میں پتہ کیسے چلے گا, لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا میں اچھا کام بھی کر رہا ہوں, اور شاید میں جہاں 10 لوگوں کا بھلا کر رہا ہوں وہاں میں صرف 2 ہی لوگوں کا بھلا کر پاؤں گا اگر میں دکھاوا نہیں کروں گا. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے بے شک, اور بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ چھپا کے کرتے ہیں, کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ پتہ نہ چلے. لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ اگر مثال طور پر آپ چیریٹی آرگنائزیشن لے لیں, جیسے انڈس ہاسپٹل لے لیں, اب انڈس ہاسپٹل اگر بورڈز نہیں لگائے گا, مارکیٹنگ کیمپینز نہیں کرے گا, پروموشن نہیں کرے گا, تو لوگوں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا, ان کی ویزیبلٹی ڈاؤن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اوبویسلی وہ اگر ایک اچھے مقصد کے لیے, نیک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن اب یہ تو اگین وہی بات ہے نا جو ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی جہنم کو 3 قسم کے افراد سے دھکایا جائے گا. وہ 3 قسم کے افراد کون ہوں گے؟ وہ 3 افراد کون ہوں گے؟ ان میں سے ایک شہید ہوگا, ایک قاری قرآن یا عالم ہوگا, اور ایک سخی ہوگا. اچھا, اب یہ سارے کام آپ دیکھ لیں کہ اسلام کی نگاہ میں کتنے چھوٹی کے کام. جب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکیں گے یا ڈالیں گے تو وہ کہیں گے اللہ میں تو آپ کے لیے شہید ہوا, یا اللہ میں نے تو آپ کے لیے اپنا مال خرچ کیا, اللہ میں نے تو آپ کے لیے دین پڑھایا. اللہ کہیں گے نہیں, تم نے یہ لوگوں کے لیے کیا, تم نے یہ شہرت کے لیے کیا, دنیا نے تم کو شہید لکھ دیا, دنیا نے تم کو سخی لکھ دیا, دنیا نے تم کو عالم یا قاری لکھ دیا. یہ دل کا معاملہ ہے, یہ اللہ جانتے ہیں, یہ آپ اور اللہ جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں انٹینشن اس وقت, وہ محاورتاً کہتے ہیں اسلام آباد کیا یا اسلام کی ہے, لیکن یہ اللہ جانتے ہیں. یا یوں کہہ لیجیے آپ کے دل میں کیا انٹینشن ہے, آپ دنیا سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, دنیا میں نام چاہتے ہیں, یا آپ آخرت میں چاہتے ہیں. اچھا, کئی لوگ جن کو سوشل ایکٹیوسٹ کہا جاتا ہے کہ جی آج ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں سوشل ایکٹیوسٹ موجود ہیں, تو کچھ لوگ تو واقعی اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں, اب اللہ جانتا ہے نیت کیا ہے, اور کچھ لوگ نہیں لکھتے لیکن لوگ ان کو لکھ دیتے ہیں. تو سب کو ہمیں ایک جو ہے لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے, کچھ اللہ ہی جانتے ہیں بس. بہرحال ہم اچھے لوگوں سے اچھا گمان کریں اور یہ سوچیں کہ بھائی اس دور میں بھی اگر کوئی شخص اچھے کام کر رہا ہے, اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, تو الحمدللہ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں, اللہ قبول بھی کرے, اللہ برکت بھی دے. ٹھیک ہے, لوگوں کو اچھا گمان رکھیں. بالکل ٹھیک, اچھا گمان رکھنا چاہیے, اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے. کمیونٹی کو انگیج کیسے کریں؟ بہت سارے نوجوان ہیں, اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے یوتھ بلج موجود ہے, بہت بڑی تعداد میں ہیں نوجوان, اور جب وہ جو بھی کیمپین چلتی ہے اور جس میں بھی آپ کی یوتھ انوالو ہو جائے تو وہ کیمپین ہٹ ہو جاتی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے, بہت سارے برانڈس اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو جب ہم پھر سوشل ایکٹیویزم کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر ایسی کیا چیزیں یا کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جس میں ہم یوتھ کو انگیج کریں؟ اس بہانے تھوڑا سا اپنی کمیونٹی کا بھی فائدہ ہو جائے, سوسائٹی کا بھی فائدہ ہو جائے, اور اپنے شہر کے لیے کوئی ہم بھلائی کا کام کر سکیں. تو انگیج کیسے کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس کو انگیج کرنے کے لیے ہمیں ملٹیپل لیئرز اور لیولز پہ کام کرنا پڑے گا. ایز اے نیشن یا ایز اے
چینج ایجنٹس جو کہ اسکولز ہوتے ہیں, کالجز کی ذمہ داری ہے, یہ اپنے کریکولم کے اندر لازماً یہ فیکٹر ڈالیں کہ بچوں نے یا اسٹوڈنٹس نے لازماً اتنے آورز یا اتنے دن کسی سوشل پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے اور ایک سوشل پروجیکٹ ڈیولپ کرنا ہے. یہ ہم اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے لیول پہ کر سکتے ہیں, کمیونل لیول پہ کر سکتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ کمیونٹی سسٹم ہے, جیسے میں ایک کمیونٹی تعلق رکھتا ہوں, ہمارا بڑا اسٹرانگ نیٹ ورک ہوتا ہے. کمیونٹی اس وقت تو ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی بہت ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے کہ وہ جو فیملی بزنس ہیں ان کی ٹریننگ ورک شاپس کرا رہی ہے, وہ یوتھ کے لیے ڈفرینٹ اسپورٹس کمپٹیشنس کرا رہی ہے جس میں ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہی کھیل سکتے ہیں, تاکہ کمیونٹی کے لڑکے جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں, کمیونٹی کے بچے ایکٹیو ہوں, فزیکل ایکٹیویٹیز میں آئیں. کمیونٹی کے باہر سے کوئی نہیں آ سکتا, وہ اس لیے کہ وہ اس وقت کمیونٹی کو وہ کرنا چاہتے ہیں, ورنہ باہر سے اس چیز کے اندر بہت لوگ آ جائیں گے تو کمیونٹی جو ہے وہ لڑکے نہیں بھی آئے تو وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. آج اگر یہ بائنڈنگ ہے فار اے گڈ کاز کہ بھائی کمیونٹی کے لڑکے ہیں تو کیا ہوگا کہ اگر اس کام کے لیے اس ٹیم کے لڑکے پورے نہیں تو اپنے کزنس کو بھائی یار تم آؤ نا یار ٹیم پوری کرنی ہے, اس طرح وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو کمیونٹی لیول پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. پیرنٹس کو اپنے بچوں کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اپنے ساتھ فار ایگزامپل آرفنیجز میں لے جائیں, فار ایگزامپل اپنے ساتھ کہیں کلیننس ڈرائیو پر لے جائیں, کہیں کبھی بیچ پر لے جائیں کہ بھائی آپ جو ہیں وہ بیچ پر جائیں, وہاں پہ جو بھی ٹریش ہے اس کو سمیٹیں. مثال طور پہ ابھی آپ نے نام لیا, میں پارٹ ہوں معمار, ہمارا ایک پروگرام ہے جس کا نام جو ہے امام ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, جس میں ہم کراچی کی مختلف مساجد کے امامس کو 1 سال کے لیے ہم ان کو انگیج کرتے ہیں اور ان کی ڈفرینٹ ٹریننگس کراتے ہیں. اور ہمارا مقصد جو موٹو وہ یہ ہے کہ مسجد کی امامت سے معاشرے کی قیادت تک, اس میں ہمارے امام کی بیسک ٹریننگ کے بعد اس کو اسائنمنٹ ہوتے ہیں, اس نے محلے کے لوگوں کے ساتھ کلیننس ڈرائیو کرنی ہے, اپنی مسجد میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگوانا ہے, اس نے اپنی مسجد کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کوئی اسپورٹس ٹورنامنٹ آرگنائز کرانا ہے اور کھیلنا بھی ہے, اس نے پکنک پہ لے کر جانا ہے, اس نے اپنی کمیونٹی کے مسجد یعنی مسجد کے سراؤنڈنگ میں مطلب ایک انوالومنٹ ہے ہر لیول, کوئی بیمار ہے اس کے گھر وزٹ کرنا ہے, کوئی شادی ہے وہاں پر جانا ہے, ان لوگوں کو لے کر قبرستان وزٹ کرنا ہے, کبھی ہاسپٹل وزٹ کرانا ہے اور دکھانا ہے یار لوگوں کو کتنی نیڈ ہے, لوگ کس پریشانی میں, کچھ ان کے لیے سپورٹ کے لیے کام کرنا ہے. تو ان کو ہم تو باقاعدہ اس پہ کام کرتے ہیں اور یہ عین اسلام ہے. یہ تو میں آپ سے کہا نا کہ یہ اسلام کی بنیادی ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو ہم اسلام اور سوشل ایکٹیویزم کو الگ الگ نہیں کر سکتے, یہ پارٹ اینڈ پارسل آف آر ایمان اینڈ اسلام ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو پرسنل لیول پہ ہم اسی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ میرا اپنا ہی اوپینین ہے, آپ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کہ جتنا اچھا ہم سامنے والے کو اپنے عمل سے ایک میسج دے سکتے ہیں اتنا شاید اگر ہم لیکچر اس کو کرتے رہے نا, شاید انسپریشن ہم سے لا لیں. مثال کے طور پہ ایک ٹیچر کلاس روم میں داخل ہوتا ہے, اب وہ دیکھتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے کچھ کھا پی کر ریپر وہیں ڈالے ہوئے, اب بجائے اس کے کہ آپ بچوں سے کہنا بیٹا یہ بری بات ہے, ریپرز اس طرح نہیں پھیلانے چاہیے, آپ ہی اس کلاس روم میں بیٹھتے ہیں, آپ ہی کی کلاس ہے, تو شاید ان کے دل پہ وہ اثر بات نہ کرے. لیکن اگر آپ خود ان ریپرز کو اٹھائیں اور جو ٹریش بن پڑا اس کے اندر ڈال دیں تو یہ شاید گہرا اثر ان پہ چھوڑ جائے گی. اور ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس اسی وقت کھڑے ہوں, ارے یار سر اٹھا رہے ہیں, یار ہم اٹھا دیتے ہیں بھائی, سر آپ کیوں کر رہے ہیں, ہم کر لیتے ہیں. تو ایک ان کو ایک اچھا میسج اس حوالے سے مل جائے گا. تو آپ کا خیال ہے کہ ایکشن, وہ جو ہم بات کرتے ہیں ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس, بالکل ایسا ہی ہے. آپ سگنل پہ آپ رک جائیں, کئی لوگ جا رہے ہیں آپ رک جائیں, 4 لوگ آپ کے ساتھ بھی رک جائیں گے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا, اس کا ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا. اچھا, اور واقعہ ایسا ہوا ہے کہ آج تک وہ گونج میرے کانوں میں ہے. میں جب ایک دفعہ کرکٹ کھیلنے انگلینڈ گیا تو ہمیں ایک فری ڈے تھا, تو ہم ہائیڈ پارک چلے گئے. لندن میں ایک بڑا زبردست پارک ہے ہائیڈ پارک, جہاں فری اسپیچ کارنر میں. تو میں اس ہائیڈ پارک میں بڑی خوبصورت سی لیک ہے, میں نے کینٹین سے ڈرنک لی, چپس لیے, اور میں لیک کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا ریلنگ پہ, اور میں اپنی ڈرنک انجوائے کر رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. اچھا, جیسی ڈرنک ختم ہوئی نا, ڈرنک تھی پلاسٹک فاؤنٹین, پلاسٹک گلاس میں, ڈرنک ختم ہوئی تو ہمارا جو ایک نیشنل آٹومیٹک رسپانس ہے, ہم نے میں نے ڈرنک جو ہے وہ اس کا جو گلاس تھا وہ پھینک دیا. اچھا, وہ جا کے گرا اس لیک میں. اچھا, میرے برابر میں کوئی میرا خیال ہے کوئی 60-70 ایئرس کی انگلش آنٹی کھڑی ہوئی تھی, برٹشرز. انہوں نے جب یہ دیکھا نا تو انہوں نے اس گلاس کو دیکھا, اس کے بعد انہوں نے مجھے دیکھا اور ایک لفظ بولا صرف, ڈسگسٹنگ. او مائی گاڈ, اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آیا. اچھا, مجھے ان کا جو ایکسپریشن تھے نا وہ میرے لیے بڑے پینفل تھے کہ پتہ نہیں اس عورت کو کیا ہو گیا, لیکن میں اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکا. بعد میں جب میں نے دین کو پڑھنا شروع کیا, جب اللہ نے مجھے موقع دیا اور میرے سامنے اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے طہورۃ شطر الایمان، صفائی نفس ایمان ہے. تو مجھے فوراً وہ بات یاد، میں نے کہا یار آدھا دین تو وہ لے گئے ہم سے. یعنی اس عورت نے ایسا مجھے ایک صرف لک دیا اور ایک لفظ بولا، کچھ نہیں کہا اس نے اور مجھے، اور وہ میرے دل میں اس وقت وہ حدیث پڑھنے کے بعد ایسا اثر ہوا کہ آج بھی اگر اللہ نہ کرے میں کوئی چیز دیکھتا ہوں کسی کو پھینکتے ہوئے یا میں پھینکتا ہوں تو مجھے وہ عورت کی گونج اور اس کا جو ایکسپریشن ہے نا میرے دماغ میں آ جاتا ہے. وہ کیا ہے، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین وائس اور ورڈس. تو لہٰذا یہ تو زبردست کام ہے. یعنی میں کہتا ہوں، ابھی میں ایک اسپیچ کر رہا تھا پیرنٹس کو، تو میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی کون ماں باپ ہے جو اپنے بچے کو کہتا ہے کچرا روڈ پہ پھینکو؟ کون ماں باپ ہے جو اپنے کو بچے کو بولتا ہے سگنل توڑو؟ کون ماں باپ ہے جو اپنے بچے کو بولتا ہے کسی کو گالی دو؟ کوئی ماں باپ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا شاید، لیکن آپ کہتے نہیں ہیں، آپ کر دیتے ہیں، اور وہ ایگزیکٹلی وہی کرتا ہے. تو لہٰذا ہم ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے استاد، جو بھی کہہ لیجیے، ہماری پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان چیزوں میں اپنی یوتھ کے لیے، اپنی قوم کے لیے رول ماڈل بنے، اپنے بچوں کے لیے. پھر جب لوگ ہمیں دیکھیں گے کرتے ہوئے تو انشاءاللہ خود ہی کریں گے. بالکل ٹھیک. اور ناظرین، جیسا کہ کہا جاتا ہے یور فادر از یور فرسٹ ہیرو، تو وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے اچھی اگزامپل سیٹ کرے کہ وہ اس کو ہیرو جانے، بجائے اس کے کہ ہم ہیرو ویسٹ میں تلاش کریں، ہم انہیں سپر ہیروز کے طور پہ تلاش کریں. ہم دنیاوی طور پہ مختلف ہیروز بنا لیتے ہیں، بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس کو پہلے گھر میں ہیروئک ایگزامپل نظر آنی چاہیے اپنے باپ کی صورت میں. اور وہ جبھی آئے گی جب آپ اس طرح کا ماحول پیدا کریں گے. بچہ آنکھ کھولے گا تو دیکھے گا کہ اس کا جو باپ ہے یا اس کے جو والدین ہیں وہ کتنے رسپانسبل ہیں، وہ سوسائٹی کے لیے کیا اپنی کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. جبھی پھر آگے جا کے وہ سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوشن دیکھے گا. ایسے ہمارے پاس پاکستان میں سینکڑوں ایگزامپلس موجود ہیں کہ جس میں جیسے عبدالستار ایدھی ہیں فار ایگزامپل، اب آپ دیکھیں فیصل ایدھی ان کے مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو یہ چیز بھی ٹرانسفارم ہوتی ہے ایک شخص سے دوسرے کی طرف. تو سر بہت بہت شکریہ آج اس ڈسکشن میں آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ایکٹیویزم کو بڑے اچھے سے آج ہم نے ڈسکس کیا، اور آئی ہوپ کہ آگے بھی آپ ہمیں اسی طرح ٹائم دیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اور اسی کے ساتھ ناظرین، احسن عمر کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیے گا. آپ کی اسکرین پر اس وقت سوشل میڈیا ہینڈلز ہمارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنا خیال بھی رکھیے گا. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.